मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ों, इस साल को हमारे छुपाने आला आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ की तरफ से ख़ानदानी तरबियत का साल करार दिया गया है। इसी उन्वान को मद्देनज़र रखते हुए आज हम खुदावंद के पाक कलाम में अपनी ज़िंदगी पर गौर व खौज़ करेंगे। इंसान की ज़िंदगी जो हमेशा मुख्तलिफ़ आजमाइशों में घिरी रहती है, हम इन आजमाइशों पर कैसे फ़तह हासिल कर सकते हैं, गालिब आ सकते हैं। आए हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे। आज की हम पाक अंजील बड़े गौर से सुनते हैं। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत हम तक पहुंची अंजील, उसका चौथा बाब, उसकी पहली आयत से। तब यसु रूह कुद्दस से बियाबान में लाया गया ताकि शैतान उसे आजमाए, और जब 40 दिन और 40 रात रोज़ा रख चुका, आखिरकार भूखा हुआ। तब आजमाइश करने वाले ने उसके पास आकर कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो कह कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि हर एक कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है। तब शैतान उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उसे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, उसने अपने फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म दिया और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को किसी पत्थर से चोट लग जाए। यसु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा। फिर शैतान उसे एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब मुमलकतें और उनकी शानो शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा, अगर तू गिर के मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब शैतान उसे छोड़कर चला गया, और देखो फरिश्तों ने आकर उसकी खिदमत की। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम ख़ताएँ मिटाई जाएं। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ों, हम सुनते हैं कि पहला आदम, जिसके सबब से तारीकी, गुनाह, खुदा से दूरी इस दुनिया में आई, और उसी निस्बत से हम कहते हैं खुदावंद यसु मसीह खुदा का बेटा वो दूसरा इंसान है, इब्ने आदम है, जिसके वसीले से इंसानी ज़ात को एक बार फिर खुदा का जलाल मिला, खुदा की कुर्बत मिली, आसमान और खुदा की ज़ात की पाकीज़गी मिली। तो आज हम ख़ुसूसी तौर पर आजमाइशों के हवाले से बाइबल मुक़द्दस में गौर व खौज़ करेंगे। कहते हैं कि बुनियादी तौर पर 3 बुनियादी हकीकतें, सच्चाइयाँ हैं, जिनसे तमाम और अक्सर व बेशतर इंसानी आजमाइश जो है वो जुड़ी होती हैं। तो इसका हम ज़िक्र तकवीन की किताब में भी देखते हैं, उसका 3रा बाब, उसमें भी हम 3 आजमाइश के बारे में सुनते हैं कि जब वर्गलाने वाला हवा के पास आता है तो उसे आजमाइशों में डालता है। आजमाइशें जो हैं उसके सामने रखी जाती हैं, और वो अपनी कम फहमी की बदौलत इन तमाम आजमाइशों में गिर जाती है, और इसके साथ फिर आदम गिरता है, और इस तरह से इंसान जो है वो मगलूब हो जाता है आजमाइशों की बिना पर, और इसी सबब से वो खुदा की हजूरी से निकाल दिए जाते हैं, खुदा के जलाल से महरूम होते हैं, और फिर इंसानी ज़िंदगी जो है इसी हालत में आगे बढ़ती रहती है, और खुदा इंसान पर रहम करके अपना कलाम और इल्हाम देता है। तो आए हम इन बुनियादी सच्चाइयों पर
جن سے ہماری بہت ساری بیشتر آزمائشیں جڑی ہیں اس پر غور و خوض کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں پہلی جو بنیاد ہے، جو ایک حقیقت ہے، سچائی ہے، جس سے بہت سی آزمائشیں ہماری جڑی ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پیٹ کی بھوک ہے۔ اور ہم پہلی آزمائش میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب ورگلانے والا آتا ہے تو وہ درخت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور ہوا جو ہے وہ درخت کو دیکھ کر کہتی ہے کہ درخت کھانے میں اچھا ہے، یعنی یہ جو درخت ہے اس کا پھل کھانے میں اچھا ہے۔ اور جب کھانے کی بات آتی ہے تو پھر پیٹ کی بات آتی ہے، اور جب پیٹ کی بات آتی ہے تو پھر آزمائش کی بات آتی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر انسان کا جو پیٹ ہے اور انسان کی جو بھوک ہے وہ بنیاد بنتی ہے، اور انسان اس کے سبب سے بہت ساری آزمائشوں میں گرتا ہے، اور انسان کی قدر نہیں کرتا، بلکہ آج ہم دیکھتے ہیں چاروں طرف حالات کہ انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کا گلا کاٹنا چاہتا ہے، لیکن اپنے پیٹ کو بھرنا چاہتا ہے، اپنی پیٹ کی بھوک کو مٹانا چاہتا ہے، اور وہ کسی بھی طرح سے دریغ نہیں کرتا۔ تو اس لیے یہ بنیادی سچائی ہے کہ ہمارا پیٹ جو ہے اس کے سبب، ہماری بھوک جو ہے اس کے سبب ہم بہت ساری آزمائشوں میں گرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ورگلانے والے نے کہا کہ یہ پھل خدا جانتا ہے کہ جس دن تم نے کھایا تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وہ لفظ تھے جو انسان کی زندگی میں زہر بن کر اترتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اپنے دل کی مغروری میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور اس گرفتاری میں ہو کر، اس مغروری کا شکار ہو کر وہ عمل کرنا چاہتا ہے جس سے اس کے خالق نے، اس کے مالک نے منع کیا تھا۔ تو اس طرح سے کہتے ہیں کہ آج بھی انسان اپنے آپ میں دل کی مغروری کے سبب سے انسانوں کو اپنے پاؤں کے نیچے روندنا چاہتا ہے، اور روندتا ہے اور روند رہا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے دل میں مغرور ہے کہ میں بڑا ہوں، میں اعلیٰ ہوں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دوسری بڑی بنیاد ہے جس کے سبب سے انسان بہت ساری آزمائشوں میں گھرا رہتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ورگلانے والا آتا ہے تو اس پھل کو انسان کی طرف سے دیکھا جاتا ہے، تو لکھا ہے کہ وہ خوشنما تھا، پھل جو ہے بہت دیکھنے میں خوبصورت تھا اور عقل حاصل کرنے میں مفید تھا، اور یہی وہ آنکھوں کی ہوس ہے جس میں گرفتار ہو کر انسان جو ہے وہ آزمائشوں میں گرتا ہے اور اپنی زندگی کو اپنے خالق سے دور کرتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ پیٹ کی آزمائش یعنی بھوک کی آزمائش، دل کی مغروری اور آنکھوں کی ہوس، یہ بنیادی سچائیاں ہیں جس کے چوگرد ہماری اکثر و بیشتر آزمائشیں جو ہیں وہ ہمارے چوگرد ہوتی ہیں، اور ہم بہت دفعہ ان میں گر جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ آزمائش جو ہے وہ آدم اور حوا پر آئی، اور دنیا جہان کے ہر انسان پر آتی ہے جو عورت سے پیدا ہوا۔ اور چونکہ ہمارا خداوند خدا عورت سے پیدا ہوا اور وہ ہماری مانند انسان ٹھہرا، ہماری طرح انسان بنا، ہمارے درمیان میں رہا، اس لیے لازم ہے کہ اس پر بھی یہ آزمائشیں آئیں۔ اور یہ آزمائشیں جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نجات دہندہ پر آئیں جب وہ اس دنیا میں انسانی روپ میں آیا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہم پہلی آزمائش دیکھتے ہیں کہ جب 40 دن اور 40 رات وہ روزہ رکھ چکا تو آخر کار اسے بھوک لگی۔ آخر کار وہ بھی اس حالت میں آیا کہ جب انسان کو روٹی درکار ہوتی ہے اور کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، ایسی ہی حالت جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیابان میں خداوند یسوع مسیح کی بھی ہے، اور آزمانے والا اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کہہ کہ یہ پتھر روٹی بن جائے۔ بے شک ایسا ممکن ہے، وہ کہتا تو روٹی بن جائے، کیونکہ وہی خالق اور مالک ہے۔ لیکن وہ انسانی ذات کو سکھانا چاہتا ہے کہ انسان
اپنی ہستی سے، طاقت سے، ارادے سے غالب آ سکتا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اسے جواب دیتا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، خدا کے ہر کلمے سے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی کلمے سے حقیقی زندگی نکلتی ہے۔ تو اس سبب سے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس روٹی سے انسانی ذات کو اس روٹی کی طرف لے کر آتا ہے جو الہی اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے لازم ہے۔ اور اس سبب سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹ کی جو بھوک ہے، جس کی بنا پر آج انسان کی قدر نہیں کر رہا، خداوند یسوع مسیح خوبصورت طریقے سے اس پر غالب آتا ہے اور فتح پاتا ہے کہ کس طرح سے انسان جو ہے وہ اس پیٹ کی بھوک کے سبب سے اپنے آپ کو گرائے نہیں، بلکہ خدا کے کلمے سے خدا کے ساتھ ملائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دل کی مغروری، یہ آزمائش بھی یسوع مسیح پر آتی ہے کہ جب ہیکل کے کنگرے پر لے جا کر ورگ لانے والا اسے کہتا ہے کہ لکھا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس سے کلام کر رہا ہے وہ کون ہے، اس لیے ورگ لانے والا کہتا ہے کہ لکھا ہے کہ تو اپنے آپ کو ہیکل سے نیچے گرا دے اور فرشتے آئیں گے اور تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، اور پھر لوگ تیری جے جے کار کریں گے۔ لوگ دیکھیں گے کہ اتنا بڑا کام ہوا کہ جب اس نے اپنے آپ کو ہیکل سے گرایا تو دیکھو آسمان سے فرشتے آ گئے، اور اس سبب سے لوگ تجھے مبارک کہیں گے، لوگ تیری جے جے کار کریں گے، اور لوگ تجھے اپنا خدا مانیں گے، اور اس سبب سے تو یہ عمل کر۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس دل کی مغروری کو کس طرح سے حلیمی، فروتنی، عاجزی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ وہ آسمانی ہوتے ہوئے اس زمین پر زمینیوں کے ساتھ رہا اور زمینی بنا، اس لیے اس نے جاہ جلال و تخت کو چھوڑ دیا اور اس زمین پر آیا۔ یہی اس کی ہستی تھی، اور اس سبب سے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح دل کی مغروری جو ہے اس پر دل کی حلیمی اور فروتنی اور خدا کے ساتھ رشتے کی گہرائی کے سبب فتح پاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آنکھوں کی ہوس، کیونکہ جب انسان دیکھتا ہے تو یہ دیکھنے کی جو خصوصیت ہے وہ انسان کے دل میں ہوس پیدا کرتی ہے، اور انسان اس میں مغلوب ہوتا ہے اور اس آزمائش میں گرتا ہے۔ تو یہ آزمائش جو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح پر بھی آتی ہے کہ جب وہ اسے اونچے پہاڑ پر لے جا کر کہتا ہے اور ساری دنیا کی شان و شوکت دکھاتا ہے کہ تو گر کر مجھے سجدہ کر، تو خداوند یسوع مسیح ان آنکھوں کی ہوس کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ خدا کے ساتھ گہرے رشتے کے سبب سے جو ہے وہ فتح پاتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر۔ اور اس سبب سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں آزمائشیں، کھانے کی، پیٹ کے سبب سے، دل کی مغروری اور آنکھوں کی ہوس، یہ آزمائشیں پہلے آدم پر آئیں اور گر گئیں، اور دوسرے آدم پر آئیں اور وہ اسے فتح پاتا ہے، اور ہر انسان اس سے گزرتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح کا فتح پانا ہمارے لیے ایک نیا رستہ کھول دیتا ہے کہ ہم کس طرح اپنی ان آزمائشوں پر فتح پا سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ابھی بہت اہم ہے کہ ہم گہرے طور پر ہماری فارمیشن، ہماری تربیت کا یہ خاص حصہ ہے، ہم دیکھیں کہ ہم کیسے فتح پا سکتے ہیں۔ اس کے لیے اگر ہم رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 6واں باب جو ہے اس میں 3 بنیادی سچائیاں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ اگر کوئی ان سچائیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے تو ان پر فتح پا سکتا ہے، ان بنیادی آزمائشوں کو زیر کر سکتا ہے اور اس پر غالب آ سکتا ہے۔ اور وہ بنیادی سچائیاں کیا ہیں؟ پہلی سچائی ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنا۔ روزہ کیا ہے؟ اپنی خوشی آزاد مرضی سے، جس کی میرے وجود اور میرے پیٹ کو ضرورت ہے، اسے اپنے لبوں تک، اپنے ہونٹوں تک، اپنے منہ تک نہ لے کر جانا، اور پیٹ کی اس آزمائش کا تجربہ کرنا۔ اور پھر جب ہم روزے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہمیں قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، تاکہ ہم اس پیٹ کی جو آزمائش جس میں اکثر و بیشتر انسانی زندگی گھری رہتی ہے، ہم تجربہ کر سکیں کہ کس طرح سے ہم اس پر غالب آ سکتے ہیں۔
تو اس لیے یہ جو سچائی ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے سبب سے ہم قوت پاتے ہیں، طاقت پاتے ہیں، تاکہ اپنے پیٹ کی آزمائش ہے اس میں نہ گر سکیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں خرید کرنا، یہ پاکیزگی کا عمل ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دل کی مغروری جو ہے اس پر فتح پانے کے لیے ایک خوبصورت عمل ہے، بہترین عمل ہے۔ اور اگر ہم جب خرید کرتے ہیں، اپنے دل کو خدا کے ساتھ ملا کر انسانوں کے لیے کھولتے ہیں، تو ہم دل کی مغروری کو اپنی ہستی سے مٹاتے ہیں اور اس پر غالب آتے ہیں، تاکہ ہم اپنی ان آزمائشوں پر فتح یاب ہوں۔ اور پھر تیسری سچائی جو خوبصورت بیان کی گئی ہے وہ ہے دعا کرنا۔ دعا کیا ہے؟ خدا کے ساتھ ملاقات، خدا کے ساتھ بات چیت، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب دوسری ہستی موجود ہے۔ اس لیے ہماری دعا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری زندگی میں ہے، ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اور جب خدا ہمارے ساتھ ساتھ ہے تو پھر آنکھوں کی ہوس جو ہے اس پر ہم جو ہے وہ فتح یاب ہوتے ہیں، کیونکہ ہم خدا کے کلمے کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، خدا کے کلمے سے نکلنے والی پاکیزگی کو دیکھتے ہیں، اور جب وہ پاکیزگی ہمارے دلوں میں اترتی ہے تو پھر پاکیزگی کے سبب سے ہم آنکھوں کی ہوس جو ہے اس پر فتح پاتے ہیں۔ تو یہ بنیادی سچائیاں ہیں جو ہمیں دی گئی ہیں کہ ہم اس طرح سے فتح پا سکتے ہیں۔ آخری حصہ میں میں چند ایک چیزیں جو ہیں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم ان چیزوں کو اپنا کر تمام آزمائشوں پر فتح پا سکیں۔ اور وہ بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات، اس بات پر ایمان، یقین اور بھروسہ ہونا کہ آزمائش کرنے والے سے ہمارا خداوند خدا قوی تر، زور آور ہے، اور وہ خداوند خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی کہ جو آزمائش کرنے والا ہے اس کے مقابلے میں جو خداوند خدا میرے ساتھ ہے، میری زندگی میں ہے، میرے اندر بسا ہوا ہے، وہ بہت قوت اور طاقت والا ہے، اور آزمائش کرنے والا اس کے حضور میں انتہائی کم تر ہے، اور کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی اس سے زور آور نہیں ہو سکتا، کبھی اس سے طاقتور نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ اس سچائی کو میں اپنی بنیادی زندگی کا حصہ بنا لوں تو یہ پہلا وہ سٹیپ ہے جس کے سبب سے ہم اپنی زندگی کی آنے والی آزمائشوں پر فتح پا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری اہم بات، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اس جہان میں ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں جو بہت اچھا ہے، اور ہم وہ بھی دیکھتے ہیں شاید جو اچھا نہیں ہے، لیکن ہمیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے ہمیشہ اچھائی کو دیکھنا ہے، اچھے کو دیکھنا ہے، اچھے پر نگاہ کرنی ہے۔ اور تیسری اہم بات، ہمیں سننے کو اس دنیا میں بہت کچھ ملتا ہے، بہت خوبصورت باتیں، بہت خوبصورت نصیحت آمیز پیغامات، بہت خوبصورت اساتذہ جن کے وسیلے سے ہم زندگی کو کامیاب بنانے کے سنہری اصول سیکھتے ہیں، اور ہم اس دنیا میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہمارے کان سنتے ہیں جو شاید ہماری زندگی کے لیے اچھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم خدا کے بچے اور بچیاں ہوتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اچھا سننا ہے، اچھی چیزوں پر کان لگانا ہے، اچھی چیزوں پر دھیان دینا ہے، اچھی آواز کو سننا ہے، اچھی نصیحت کو سننا ہے، اچھے کلام کو سننا ہے۔ تو تیسری بات، اچھا سننا۔ چوتھے نمبر پر، انسان کی زندگی، انسان کی جو شخصیات ہے، یاد رکھیں کہ یہ صرف میرے سبب سے، میری ہستی سے نہیں پروان چڑھتی، بلکہ بہت سے عظیم لوگ میری زندگی میں شامل ہو کر میری ہستی کو پروان چڑھاتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی ہستی پر غور کریں گے تو ہمیں فخر ہوگا کہ بہت ہی عظیم تر ہستیاں جو ہیں انہوں نے ہماری زندگی میں، شخصی طور پر آپ کی زندگی میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں انہوں نے بہت بڑا حصہ ڈالا ہے، اور وہ حصہ جو ہے وہ اچھائی کا ہے۔ اور اس حصے پر غور کرنا اور اچھائی پر دھیان و گیان کرنا
اور اچھا سوچنا۔ اگر میں ذہنی طور پر اچھا سوچتا ہوں تو میں اپنی تمام آزمائشوں پر فتح پانے کے لیے خدا کی قوت اور قدرت کے سبب سے میں اپنی ہستی کو مضبوط بناتا ہوں تاکہ میں آنے والی آزمائشوں پر فتح حاصل کر سکوں۔ اور پھر آخری اور 5ویں بات ہے اچھا کہنا، اچھا کہو، کیونکہ جب تم یہ سارے کلام کو سنتے ہو تو ایک کلام کے سبب سے ہمارا ایمان کیا ہے کہ خدا ہم میں ہے اور ہم خدا میں ہیں، اور وہ روح خدا ہم میں بسا ہوا ہے، اور جب روح خدا ہم میں بسا ہوا ہے تو پھر ہمیں اپنے لفظوں سے اس کلمے کی گواہی دینی ہے، اپنے لفظوں سے اس کلمے کو ہم نے پیش کرنا ہے، اپنے لفظوں سے ہم نے خدا کو دوسروں پر ظاہر کرنا ہے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اچھا کہیں گے۔ جب ہم اچھا کہنا شروع کر دیں گے تو بہت کچھ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہماری اپنی ہستی بدلنا شروع ہو جائے گی، اور پھر ہماری چاردیواری میں ہمارا خاندان بدلنا شروع ہو جائے گا، اور جب یہ خاندان بدلے گا اس کا پھل ہمارے آس اور پڑوس کے لوگوں پر ہوگا، اور اسی کا نتیجہ نکل کر ہماری برادری جو ہے اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی، اور پھر ہم اپنے معاشرے کے لیے اور اس سبب سے معاشرہ جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے خدا کے جلال کا باعث بنے گا۔ خدا ہمیں برکت دے تاکہ اس کلمے کو بڑے قریب ہو کر ہم اپنی زندگی میں جگہ دیں، تاکہ ہر لمحہ اس کلمے کے سبب سے، خدا کے فضل کے سبب سے ہم تمام آنے والی آزمائشوں پر فتح یاب ہو سکیں۔ شکریہ۔